अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त और मैं हूँ इरफान भट्टी। सामीन मोहतरम, अगला प्रोग्राम समाअत फरमाइए, इबलाग आमा और तालीमात नबवी। समाअत भी फरमाएंगे आप रेडियो पे और इस फेसबुक पे, चूंकि ये जा रहा है लाइव इस वक्त हमारे फेसबुक पेज पे, तो वहाँ पे इस प्रोग्राम को आप देख भी सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हस्ब मामूल डॉक्टर मियां मोहम्मद रमज़ान साहब, जो सीनियर मैनेजर हैं इंफॉर्मेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का वहाँ पे। इसके अलावा रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज में पढ़ाते भी हैं। और सर, एक तो आपको खुश आमदीद कहता हूँ, और उसके साथ मैं थोड़ा सा सामीन को और अपने नाजरीन को बताता चलूं कि लास्ट जो प्रोग्राम हमारा डॉक्टर साहब के साथ चला था, ऑनलाइन गेम्स के हवाले से हमने गुफ्तगू की थी। आज उसी को हमने कंटिन्यू रखना है इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें आप पहले जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं, कुछ पे मजीद जो है डॉक्टर साहब रोशनी डालेंगे। तो डॉक्टर साहब, ऑनलाइन गेम्स के हवाले से चूंकि हमारी गुफ्तगू चल रही थी, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इसके मकासद या जो फ़वाइद हैं उनके ऊपर के मकसद क्या होता है। ये इतना बड़ा जो एक सेटअप अब पूरी दुनिया में, इस पर भी मजीद गुफ्तगू हम करेंगे, इसका जो भी हुजम अब बढ़ चुका है इतना ज़्यादा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भट्टी साहब, आज के प्रोग्राम में दावत देने का शुक्रिया। पिछला जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने, मैं सिर्फ जो नए सामीन हैं या नए नाज़रीन हैं उनके लिए, पिछली दफ़ा हमने ऑनलाइन गेम्स की जो तारीफ़ थी और इसका कुछ जो तारीख़ी पस मंज़र था वो बयान किया था। इसमें हमने ये बात की थी कि ऑनलाइन गेम से मुराद ऐसे कंप्यूटर या मोबाइल वीडियो गेम्स हैं जो इंटरनेट के ज़रिए खेले जाते हैं। ये गेम्स इनफरादी तौर पर भी खेले जाते हैं और इसमें टीम की सूरत में भी। बाज़ गेम्स तफरीह या तरबियत के लिए होते हैं, जबकि कई गेम्स महज वक्त गुजारी और सनसनी या तशद्दुद पर मबनी होते हैं। इसकी मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ तारीफ़ें की हैं। आज हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। सही। हम डायरेक्ट जो है ना इस पे जाते हैं कि ऑनलाइन गेम्स के जो मकासद हैं जी, जिन मकासद, पहली बुनियादी बात तो ये है कि इस वक्त जितनी भी नई इख्तराआत हैं, ये इन्वेंशंस हैं, वो यूरोप से दूसरी दुनिया की तरफ जा रही हैं। सही। और उसमें ज़ाहिर है जो चीज़ जिस जगह पे डेवलप होती है उसके माशरती और जो माशी असरात हैं उसकी डेवलपमेंट पर ज़रूर असरअंदाज होते हैं। तो बुनियादी तौर पे तो इस वक्त चूँकि यूरोप जो है वो सरमायादाराना निज़ाम को फॉलो कर रहा है, बुनियादी मकसद तो उनका है इससे पैसा कमाना। ठीक। लेकिन पैसे के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि इन गेम्स का आलमी सतह पे और पाकिस्तान की सतह पे मालियात के ऊपर इसके क्या असरात हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं कि इनके मकासद या जो फ़वाइद हैं उसमें सबसे पहला है तफरीह और ज़हनी सुकून फराहम करना। यानी जब आदमी थक जाता है तो वो थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है। सही। तो गेम्स के ज़रिए जो है, अच्छा, इसके अंदर एक और आस्पेक्ट भी है। देखिए, कुछ लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता, यानी हम इस वक्त ना मशीनी दौर के अंदर रह रहे हैं। बिल्कुल। वक्त कैलकुलेटेड है। तो कुछ लोग अगर क्रिकेट के शौकीन हैं या वो चेस के शौकीन हैं, वो खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें एक बंदा भी चाहिए और उन्हें जगह भी चाहिए और उन्हें वक्त भी चाहिए। तो ये जो नए नए कारोबार जनरेट करने वाले लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने इसका हालिया निकाला कि हम कंप्यूटर के ऊपर ही ऐसा एनवायरनमेंट दे दें कि जिसमें इंसान को जो है ना कि ना किसी क्लब में जाना पड़े, ना किसी ग्राउंड में जाना पड़े, बल्कि वो वहीं बैठा बैठा जो है ना वो अपने इस चस्के को जो है ना वो पूरा कर ले। ज़हनी चस्का कह लें या जिस्मानी चस्का। तो पहला मकसद तो जो था इसका ये था। दूसरा मकसद इसका ये था कि ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देना। देखें, बाज़ खेलें ऐसी हैं, आपको पता ये शतरंज है, इसमें जो चाल चली जाती है ये इंसान को जो है, या इवन आप लूडो देखें, लूडो के अंदर, ठीक है ना, कि इंसान की जो कैलकुलेशन है और मूवमेंट, कैलकुलेशन और मूवमेंट, कि किस तरह आपने जो है ना मुखालिफ गोटी को आपने हराना है। और चेस के अंदर भी ऐसे ही है कि आपने कैसी चाल चलनी है कि आप जीत के जो है ना वो करीब पहुंच जाएं। तो इंसान यानी जब वो ऑनलाइन गेम्स करता है
تو اس کو جو ہے اس کے اندر ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کا فروغ بھی جو ہے نا اس کو ملتا ہے، اس کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتیں ڈیولپ ہوتی ہیں اس کے اندر۔ تیسرا ان کا فائدہ جو ہے وہ ہے سماجی روابط۔ ویسے آپ کو پتہ کھیل کے اندر ابھی ہم بات کر رہے تھے شاہ زیب کی، جی، تو شاہ زیب جا کے امریکہ میں کھیلا ہے، وہاں اس نے ٹائٹل جیتا، تو وہاں پوری دنیا کے جو اس کھیل کے لوگ تھے اس کے روابط ڈیولپ ہوئے۔ صحیح، تو اب ایک دنیا ہے جو فزیکل ورلڈ ہے جس کے اندر کرکٹرز جا رہے ہیں، ہاکی کے پلیئر جا رہے ہیں، ایک دنیا ہے جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے۔ ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر بھی جس طرح فزیکل ورلڈ کے کھلاڑیوں کے روابط ہیں، اسی طرح ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر بھی جو کھلاڑی ہیں وہ امریکہ کے کھلاڑی کو انوائٹ کر لیتے ہیں، جیپنیز کو انوائٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے کھیل کھیلتے ہیں۔ تو جیسے فزیکل ورلڈ کے اندر اس کے رابطے ڈیولپ ہوتے ہیں، اسی طرح ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر بھی صحیح، جو آن لائن گیمز کے ذریعے ایک بہت بڑی نیٹ ورکنگ جو ہے وہ دنیا کے اندر کھلاڑیوں کی ہو رہی ہے۔ چوتھا اس کا جو پہلو ہے وہ تعلیمی اور تربیتی ہے۔ ٹھیک، آپ دیکھیں نئے نئے گیمز آ رہے ہیں اور اس میں اب جیسے ہم آپ پائلٹس کو ٹرین کرتے تھے نا پہلے، اچھا، یا آپ دیکھیں کہ ایون ہمارے اپنے ادارے کے اندر جو پہلے ہم ڈیڈ باڈیز کے اوپر پریکٹس کرواتے تھے ڈاکٹرز کو، صحیح، اب اس کی جگہ کے اوپر جو ہے ڈمیز آ گئی ہیں۔ ڈمی سے بھی آگے ایک وہ ہمارے ہاں یہ اناٹمی کے اندر لگا اسپیکٹرا کے نام سے اچھا، ایک سافٹ ویئر ہے، بہت بڑی ایل ای ڈی ہے، صحیح اس کے اندر وہ انسٹالڈ ہے۔ اچھا، یعنی فرسٹ ٹائم یہ میں نے پرچیز کیا تھا جب میں G7 کیمپس کے اندر تھا، اچھا، تو یہ فزیکل تھراپی کے ڈاکٹر عفان صاحب ہیں، انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا۔ اچھا، بعد میں جب ہم یہاں آئے تو یہاں دیکھا کہ انہوں نے یہاں اسپیکٹرا انسٹال کیا اور اس کے لیے بہت بڑی تقریب ہوئی۔ تو وہ اسپیکٹرا کیا ہے؟ بیسیکلی 3D ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ بون کو ہر اینگل سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، صحیح ہے، مسلز کو اور انیٹمی پوری کی پوری اس کے اندر، پوری کی پوری اس کے اندر نیٹ میں آئی۔ تو بالکل ایسے ہی گیمز کے اندر بھی آپ کرکٹ کی پریکٹس کر سکتے ہیں، ہاکی کی پریکٹس کر سکتے ہیں، فٹ بال کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب صرف یہ بات ان گیمز تک نہیں رہی، بلکہ آپ پائلٹس کو ٹرین کر سکتے ہیں، آپ اپنے فوجیوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، بلکہ اب تو یہ جو ہماری 10 مئی کی جنگ تھی اس نے یہ ثابت کی، یہ تو لگ ہی ایسے رہا تھا جیسے یہ آن لائن گیم ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، کیسے پاکستان کے طیارے اڑے اور انہوں نے اچھا، پاکستان، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے جی کہ یہ تو ویڈیو گیم کی کوئی شارٹ ہے، جی 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 وہ بالکل، اتنا اوریجنل تھا تو کہ وہ ویڈیو گیم کا شارٹ لگ رہا تھا، بالکل حالانکہ وہ ایسا، ریئل میں ہو رہا تھا سارا کچھ۔ اسی طرح ایک اس کا فائدہ ہے فراغت کے وقت کا استعمال، کہ آدمی بعض کا اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں یا آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہیں اور میزبان جو ہے نا وہ چائے وائے بنا رہا ہے اور آپ اکیلے ہیں، تو آدمی کہتا ہے چلو اس فارغ وقت کو جو ہے میں اپنے گیم کے ذریعے استعمال کر لوں۔ اچھا، اس طرح ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل مہارت، ٹھیک ہے، بہت ایڈوانس گیمز ہیں اور اس بالکل ریئل ورلڈ کی طرح ہیں۔ آپ جاتے ہیں وہاں آپ اپنے کھیل کا سامان بھی سلیکٹ کرتے ہیں، اگر آپ ریسر ہیں آپ بائکیاں لے سکتے ہیں، آپ اپنی پسند کی کار لے سکتے ہیں، تو ایک پوری جو ہے نا یہ الگ ایک یہ دنیا ہے۔ تو اس میں جو کھلاڑی ہے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اور اس سیکھنے کو اگر وہ اپنی جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے اندر اگر اپلائی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ سوری، یہ جو اہم مطلب اس کے مقاصد اور فوائد ہیں، ایک اس کے اندر جو اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئے ہیں، بالکل، آن لائن گیم۔ اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے کہ اس انڈسٹری کا والیوم کیا ہے، صحیح، اس کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور اس سے کتنی آمدن جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ایک پورا ڈیٹا جو ہے نا وہ کلیکٹ کیا ہے۔ تو اس کا جو پھر آخری مقصد جو جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، کیونکہ وہ دنیا مادہ پرستی کی دنیا ہے، بالکل، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں صرف وہ سکون کے لیے بنائیں، بلکہ ان کا اصل مقصد اس کے پیچھے پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ ٹھیک ہوگا، اور یہ بہت بڑا ایک فیلڈ ہے جس میں بہت چھوٹے بچے اس کے اندر ان ہو کے لاکھوں ڈالرز جو ہے نا وہ کما رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کر دیا اس کے مقاصد اور فوائد کے حوالے سے، لیکن آپ نے ساتھ ہی ذکر کیا اس کے حجم کا۔ تو اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں، بلکہ اس کو عالمی تناظر میں بھی دیکھیں، اس کے جو والیوم جو ہے اس پہ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس وقت ایک ایک گیم کے ساتھ کروڑوں لوگ منسلک ہیں،
مثال پب جی کی ہم مثال لیں صحیح. تو پب جی کے ساتھ جو ہے کروڑوں لوگ منسلک ہیں. اچھا اس میں یہ جو آن لائن گیمنگ کی دنیا ہے یہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ڈیجیٹل انڈسٹری کے اندر ایک پوری ایک الگ سے ایک انڈسٹری کے طور پہ جو ہے نا یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے. آپ کو پتہ پہلے الگ گیمز ملتی تھیں پھر آن لائن گیمز آ گئیں اور اس وقت جو ہے 2023 تک عالمی گیمنگ کی مارکیٹ کی جو مالیت ہے وہ $247 بلین ہے. اچھا. ہاں جی یہ ایک میرے پاس اسٹیٹسٹا کا اور نیوزو ایک سورس ہے 2023 کی رپورٹ ہے. اچھا. جبکہ 2027 تک اس کے $321 بلین تک پہنچنے کا اندازہ ہے. اچھا. ہاں یعنی ہم لوگ تو سچی بات یہ ہے کہ بالکل جو ہے نا وہ اس سے نابلد ہیں اس کے اثرات سے اور اس کی جو اہمیت سے. اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا بھر میں 3.2 بلین سے زائد افراد باقاعدگی سے گیم کھیلتے ہیں. یعنی 3.2 یعنی 3 ارب 7 ارب میں سے 3 ارب 3.25 ارب مطلب مور دین 40% آ جاتا ہاں ہے جی یہ. لوگ جو ہیں وہ یہ اس گیمز کے ساتھ جو ہے منسلک ہیں. اچھا عالمی سطح پہ دیکھا جائے 55% لوگ جو ہیں نا وہ موبائلز گیمز استعمال کرتے ہیں. یہ اسٹیٹسٹا ایک ویب سائٹ ہے اس کی 2023 کی رپورٹ ہے. اس میں سب سے زیادہ جو مقبول گیم ہے وہ پب جی ہے اور یہ 600 ملین ماہانہ اس کے صارفین ہیں. فری فائر ایک گیم ہے اس کے ساتھ 150 ملین لوگ منسلک ہیں اور اس طرح روبلاکس اس کے ساتھ 65 ملین لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ منسلک ہیں. یہ میں عالمی سطح پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اگر اس کو پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے جی تو پاکستان میں گیمنگ کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی 2023 کی جو رپورٹ ہے اس میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں ملک میں 50 ملین سے زائد لوگ گیم کھیلتے ہیں. یہ اچھا 50 ملین یہ اور اس میں جو فکر مندی والی بات ہے وہ زیادہ اس میں بچے ٹین ایجرز ہیں اور اس کے پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ ان کے نیگیٹو اثرات بھی آ رہے ہیں وہ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. جن میں سے 85% موبائل فونز کے ذریعے گیمز کھیلتے ہیں. شہری علاقوں میں نوجوان روزانہ اوسطاً 2.5 گھنٹے گیمنگ پہ گزارتے ہیں بچے پاکستان کے اندر اور جبکہ 25% نوجوان روزانہ 4 گھنٹے سے زیادہ وقت گیم پہ صرف کرتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی گیمز میں پب جی موبائل 30 ملین ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں اس کے. اچھا. ہاں جی. اچھا اسی طرح دیہی علاقوں میں زیادہ مقبول جو ہے روبلاکس اس کے 14 سے 8 سال کے بچے جو ہیں ان گیمز کو زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ مختلف ریسرچز ہیں یونیورسٹیز کی. تو اس وقت جو ہے نا یہ صورتحال ہے جو اس انڈسٹری کی ہے اور یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس کے مثبت اثرات بھی اپنی جگہ لیکن اس کے منفی اثرات بھی بہت ہیں. صحیح. تو میں ساتھ ہی میرے خیال میں منفی اثرات پہ بھی پھر گفتگو ہو جائے کہ کیا اس کے چیدہ اثرات پہ اگر آپ گفتگو کریں تو کیا منفی اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ اس کی جی اثرات ایک تو وقت کا ضیاع. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ بچے استعمال کریں بڑے استعمال کریں تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو بغیر مقصد کے ان کو کھیل رہی ہے. اگر تو کسی کا مقصد یہ ہونا کہ میں اس سے ارننگ لوں گا وہ تو ایک الگ بات ہے پھر کچھ جسٹیفائڈ ہے. لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ بلا سوچے سمجھے جو ہے نا وہ یہ کام جو ہے نا کیے جا رہے. تو اس کے ظاہر وقت سب سے قیمتی چیز ہے اور سب سے زیادہ وہ ایک نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کے طور پہ گیمنگ کے پاکستانی نوجوانوں پر کچھ مثبت اثرات ہیں جیسے ٹیم ورک مسائل کا حل کرنا اس کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے. ای اسپورٹس میں کیریئر کے مواقع ہیں. یہ اس وقت 5000 پاکستانی یوٹیوبرز ہیں جو گیمز پہ کام کر رہے ہیں ایک ریسرچ میں. اچھا لیکن اس کے منفی اثرات ہیں. مثال کے طور پر لاہور کے 10 سکولوں کا ایک سروے ہوا ہے 2023 میں. اس کے مطابق 60% اساتذہ نے گیمنگ کو طلبہ کی تعلیمی کارکردگی میں گراوٹ کی اہم وجہ قرار دیا ہے. یعنی یہ بہت بڑی یہ جو ہے نا یہ فگر ہے. بالکل. اچھا کراچی یونیورسٹی کی ایک تحقیق 2022 کے مطابق 45% نوجوانوں نے محسوس کیا کہ گیمنگ نے ان کے خاندانی تعلقات کو متاثر کیا ہے. اچھا جبکہ 20% نے گیمز کی وجہ سے دوستوں سے ملنے میں کمی
کمی کر دی ہے. یعنی یہ سوشلائزیشن بھی کمپرومائز ہو رہی ہے اس سے. اچھا یہی اس کے دیکھیں اب حکومت نے اس پہ کیا کیا کہ حکومت پاکستان نے گیمنگ کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے کچھ اقدام کیے، جن میں 2020 میں پب جی پر پابندی عائد کی عارضی طور پہ، اور بعض علاقوں میں انٹرنیٹ سپیڈ کو محدود کرنے کی کوشش یہ. لیکن آپ پتہ ہے اس وقت تو لوگ وی پی این لگاتے ہیں، آپ جتنی بھی پابندیاں عائد کریں فوری طور پہ جو ہے نا اس کا آلٹرنیٹ جو ہے نا وہ تلاش کر لیتے ہیں. تو یہ گیمنگ یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھی ہیں. ماہرین کے مطابق اگر گیمنگ کو مناسب طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے تو پاکستانی گیمنگ انڈسٹری 2025 تک 100 ملین تک پہنچ سکتی ہے، جس سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع جو ہیں وہ. پاکستانی نوجوان بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اس کے منفی اثرات کو مثبت کے اندر بدلنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ تعلیم کے اوپر اس کے منفی اثرات آ رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اس کے کچھ لوگ بچے ایسے ہیں کہ جو گھر چھوڑ گئے ہیں. اچھا ایک رپورٹ ایسی بھی آئی ہے کہ ایک بچے نے اپنے باپ کا جو ہے نا جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ سارا خالی کر دیا، کیونکہ ان ایپس کی جو پرچیزز ہیں نا، جب آپ گیم کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو اب آپ نے ورک شاپ سے گاڑی ٹھیک کرانی ہے تو مفت میں نہیں ہوگی وہ، یا آپ نے گاڑی نئی لینی ہے، یا آپ نے بائکیا نیا لینا ہے، یا آپ اگر کوئی جنگی گیم کر رہے ہیں وہاں آپ نے میزائل خریدنا ہے، آپ نے وہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی ویپن لینا ہے تو وہ ویپن مفت میں نہیں ہے، آپ وہ آن لائن جو ہے نا وہ پرچیز کرنا پڑتا ہے. یا ایون گیم کی جو سبسکرپشن ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہے. تو اس کے نتیجے کے اندر بچے ظاہر ان کو یہ ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور ایڈکشن کے نتیجے میں وہ والدین کو بتائے بغیر ان کا کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ خالی کر دیتے ہیں. ایسی رپورٹس بھی آئی ہیں. ایسی رپورٹس بھی ہیں کہ جب بچوں کو ڈانٹا گیا انہوں نے گھر چھوڑ دیا. ایسی رپورٹس بھی ہیں کہ بچوں نے خودکشی کر لی. پب جی کے کئی واقعات جو ہیں ایسے کے علاوہ میاں صاحب یہ بلو ویل گیم کے بارے میں بڑا مشہور ہوا تھا کہ اس سے بڑا ٹینڈنسی بڑی تھی یوتھ کے اندر سوسائڈ کی. جی بالکل. اس پہ چیلنجز ایسے دیے جا رہے تھے کہ ایک ڈیر دیے جاتے تھے کہ آپ چھلانگ لگا دیں، اور اس میں بڑی اموات ہوئی ہیں بچوں کی. جی بالکل. تو نفسیاتی اثرات بھی ہیں اس میں. آئسولیشن کا پہلو جس کی ابھی ہم نے بات کی ہے، ان کے ایجوکیشن پہ فرق پڑ رہا ہے. سوات میں ایک بچے نے شوٹ کر دیا اپنے پیرنٹس کو. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں گیم کے اثر میں ایک اور بھی ہے کہ جب دیکھیں انسانی جسم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ کام کے لیے بنایا ہے، اور یہ جب حرکت نہیں کرے گا تو اس کے اوپر بھی اس کے اثرات، اس سے اوبیسٹی اس سے بڑھتی ہے. آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ گیم کر رہے ہیں، فزیکلی آپ میدان میں نہیں نکل رہے، اور فزیکل میدان میں نکلنے سے دیکھیں نا اے سی لگا ہوا ہے، لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، انٹرنیٹ آن ہے، آپ یوز کیے جا رہے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے آپ موٹے بھی ہو رہے ہیں. اور موٹے ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے یہ گیمز ہیں، ان کے اوپر ایڈز بھی آتے ہیں، اور جب آپ ایڈ دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ فاسٹ فوڈ کے ایڈز آتے ہیں، آن لائن آرڈر کر دیتے ہیں. اچھا کارڈ بھی آپ کے پاس تو آن لائن آپ نے آرڈر بھی کر دیا، وہیں پہ لیٹے لیٹے جو نا وہ آ گیا اور آپ نے پھر گیم شروع کر دی. تو اس طرح کے بے شمار اس کے نیگیٹو اثرات ہیں جو معاشرے کے اوپر جو ہے نا مرتب ہو رہے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ صارفین جو ہیں ان کے لیے بھی ایک ضابطہ ہو گیمز کرنے کا، اور والدین جو ہے ان کے لیے بھی کچھ ٹریننگز ان کو بھی کروائی جائیں کہ وہ بچوں پہ نگاہ رکھیں، اور گورنمنٹ بھی اس کے لیے کوئی ایک ضابطہ بنائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کے اوپر جو ہے نا اگلے پروگرام میں ہم 2 چیزیں جو ہے نا ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ جو آن لائن گیمز ڈیولپرز ہیں وہ بلا سوچے سمجھے چیزیں ڈیولپ نہ کریں، صحیح ہے، بلکہ جو اسلامی معاشرے کے مقاصد ہیں جس کے اندر تحفظ دین ہے، تحفظ عقل ہے، تحفظ جان ہے، تحفظ مال ہے، اور بالکل. میں سوال کی طرف بھی آنا چاہتا کہ آخر میں اس پہ بھی ضرور جو نا بات اس پہ بھی ہم بات نیکسٹ کریں پروگرام میں گے کہ دینی تعلیمات اس حوالے سے کون سا وہ فریم ورک ہو صحیح جس کے اندر رہ کر جو ہے نا گورنمنٹ کو ضابطہ بنائے اور اس ضابطے کے اندر گیمز بنے. صحیح. میڈیا لٹریسی لوگوں کو دی جائے، ٹھیک ہے نا. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے ادارے ہیں جنہوں نے کبھی آن لائن گیمز کے بارے میں کوئی پروگرام بھی کیا ہو. میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. صحیح، میرے بھی علم میں نہیں ہے. تو الحمدللہ آپ نے اس پہ انیشیٹو لیا، اس پہ ہم نے بڑی سیرات. تو اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ صارفین کے لیے کیا پالیسی ہو سکتی ہے، جن چیزوں کو وہ مد نظر رکھیں اور منفی اثرات کو مینیمائز کیا جا سکے. صحیح. والدین کیا کریں
اور گورنمنٹ گورنمنٹ کیا کیا کرے کرے، اور آئی ٹی ڈیولپرز کیا کریں، ٹھیک، اور کون سے وہ نئے آئیڈیاز ہیں جو آپ ہیومن ڈیولپمنٹ میں رول پلے کر سکتے ہیں، آپ کے اعتقادات کو درست کر سکتے ہیں، آپ سیرت کے ساتھ لوگوں کو کیسے منسلک کر سکتے ہیں، آپ منفی اثرات سے لوگوں کو کیسے بچا سکتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین محترم، پروگرام ابلاغ عامہ اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے، اور جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلا پروگرام بھی ہمارا اسی یعنی آن لائن گیمز کے حوالے سے یہ ہے کیا بیسیکلی، اور آج بھی اس پہ مزید گفتگو، اس کے مقاصد، اس کے فوائد، اس کے نقصانات، اس کا پھیلاؤ، حجم، اس کے جو اثرات ہیں، چاہے وہ معاشی اثرات ہوں، چاہے وہ ہمارے سماجی اثرات ہوں یا نفسیاتی اثرات ہوں، اس پہ بڑی ڈیٹیل سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی. اور آپ کے بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگلے پروگرام میں جو باقی موضوعات ابھی انہوں نے ریپیٹ کیے ہیں کہ وہ جو رہ گئے ہیں اس پہ مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے.